नाज़रीन वेलकम बैक ब्रेक से। तो मैं बात आज कर रहा था स्पेशली वर्क परमिट के हवाले से। पहला जो हमने सेगमेंट जो पहले ब्रेक में किया है वो हमारा वर्क परमिट के रिलेटेड था। ये मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि लोगों को जो नए रूल्स होते हैं उसके बारे में उन्हें बताएं, उनको जो है अवेयर करें, और जो फिर उसके साथ प्रॉब्लम्स जो इश्यूज जो इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं। क्योंकि जब लोग बाहर से आएंगे पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से यूके में, तो उनको यूके के हालात जो है डिटेल में इल्म नहीं होता है कि वहाँ पे अकोमोडेशन की क्या सिचुएशन है, एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, इन्फ्लेशन जो है महंगाई वो कितनी है। और अगर वहाँ पे आपका जैसे मैंने कहा कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किलात पैदा आ सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने ये कहा है कि अगर आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं वर्क परमिट के हवाले से, तो आप जिस कंपनी में आपको जो है वो वर्क परमिट मिल रहा है पहले आप चेक करें उस कंपनी को। क्योंकि कोज लेटर तो मैंने पहले कहा कि आप चेक कर सकते हैं, कंपनी का नाम भी आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन बाय दैट टाइम मैंने देखा कि वो पैसे आपने ऑलरेडी दे दिए होते हैं तो आप वैसे ही स्टक हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ये चाहिए कि जो भी आपको वर्क परमिट जो है वो दे रहा है उसे कहें कि आपको लिंक जो है या वेबसाइट की जो लिंक उस कंपनी की है वो आपको भेजे। आप वहाँ जाएं, ख़ुद चेक करें कि कंपनी जो है वो कितनी बड़ी है, कि उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने डायरेक्टर हैं, कब से वो कंपनी जो है वो चल रही है, उनका जो लोकेशन है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ उनका सेंटर है, जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, उसको भी आप देखें। उससे भी आपको ज़्यादा हो जाएगा कि ये कंपनी कितनी जो है वो वायबल है या कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आगे जाकर आपको जो है मसला जो है वो नहीं होंगे। वर्क परमिट जो है ये एक जब से मैं इंग्लैंड में हूँ या प्रोग्राम कर रहा हूँ तकरीबन 30 ईयर्स तो मुझे हो चुके हैं इस फील्ड में। तो ये पहली दफ़ा ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है यूके में पहले नहीं आई है। ये बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यूके में जाकर काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो ये बहुत बड़ा एक जो है अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले मैंने नहीं देखी है लास्ट 30 ईयर्स में जो है, और लार्ज स्केल पे जो है। और जैसे मैंने कहा कि एक्सपेंसिव तो इतनी होनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक्सपेंसिव कर दिया है। तो अब एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो, जो केयर वर्कर के वीज़े पे जा रहे हैं उनकी फ़ीस जो है वो बहुत कम है। ये 600 एंड समथिंग, ये अभी एक हफ़्ते में जो है वो इंक्रीज़ हुई है। आई थिंक 60 या 70 पाउंड से मज़ीद इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वो फिर भी 600 कुछ जो है वो बनती है। और अगर आपके पास फैमिली है तो वो फ़ीस जो है इनफैक्ट आप इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर केयर वर्कर का वीज़ा नहीं है, हेल्थ वीज़ा नहीं है, तो फिर जो फ़ीस है होम ऑफिस की फ़ीस यूके की, वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। 1650 तो पहले थी हेल्थ चार्जेस। अब जैसे मैंने कहा है कि एक हफ़्ता हो चुका है, 4 या 2 अक्टूबर को वो इनफैक्ट जो है वो फ़ीस जो है वो इनफैक्ट ज़्यादा हो चुकी है, इमिग्रेशन की भी और हेल्थ चार्जेस भी। और हेल्थ चार्जेस जो है ये मैं आपको बताता चलूँ कि क्या है। हेल्थ चार्जेस ये है कि वो आपसे पहले ही फ़ीस ले लेते हैं। वहाँ पे अगर आप जाएंगे जब, तो आपको अगर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चाहिए तो वो उसकी जो है ना वो पहले से ही आपसे वो पैसे ले लेते हैं। और इमिग्रेशन चार्जेस जो है वो एप्लीकेशन की वो सेपरेट है। ये दोनों चीज़ें जो हैं अब मज़ीद उन्होंने ज़्यादा कर दी हैं। अगर से आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो 18 अगर आपका 2000 जो हेल्थ चार्जेस हो और 1500 या 1600, अब मैंने चेक नहीं किया कि एग्जैक्टली फ़ीसेस कितनी बड़ी हैं इस एरिया में, लेकिन वो फ़ीसेस बड़ी हैं। तो मैं ये आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर 1500 पाउंड फ़ीस आपकी होगी है इमिग्रेशन की, और 2000 जो है वो आपकी हेल्थ चार्जेस होगी, तो ये आप देख सकते हैं कि 3500 एक आदमी की होगी। और उसके आप जब फैमिली के साथ जाएंगे तो ये 2 होंगे तो ये 7000 हो जाएगी। और अगर आपके पास बच्चे हैं तो ईच बच्चे का 3000 जो है 500 वो लगाएं, तो ये आपकी फ़ीसेस ही इतनी हो जाएंगी कि जो पैसे एजेंट मांग रहा है वर्क परमिट के लिए, वो इनफैक्ट फ़ीसें जो है वो आपकी उससे ज़्यादा हो जाएंगी।
تو یہ چیز کا مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ عام لوگ جو یہاں سے ورک پرمٹ کے حوالے سے جا رہے ہیں ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ورک پرمٹ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں، لیکن جب ورک پرمٹ کا وہ آپ کو آفر کر رہا ہے یا پیسے دے رہا ہے تو اتنے پیسے آپ کو دینے ہیں، تو اس میں وہ انفیکٹ فیس نہیں انکلوڈ کر رہا. اگر فیس انکلوڈ کرے گا تو وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ورک پرمٹ سے بھی ڈبل ہو جاتی ہے. تو وہ اس سے آپ کلیریفائی کریں جو بھی آپ کو ورک پرمٹ دے رہا ہے کہ کیا یہ فیس جو ہے یہ انفیکٹ انکلوڈڈ ہے یا نہیں ہے. سم ٹائم یہ ہو رہا ہے جو میں نے دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایپلیکنٹ جو ایکچوئل ورک پرمٹ کا جس کے نام پہ ورک پرمٹ لیا جا رہا ہے وہ جو ہے وہ انفیکٹ ان کی فیس انکلوڈڈ ہے اس پیسے میں جو وہ آپ سے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کا جو فیملی ممبرس ہیں ان کی فیس جو ہے وہ انفیکٹ انکلوڈڈ نہیں ہے. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اب اوبیسلی کنسٹرکشن میں جو ہے وہ بھی ورک ویزے جو ہے وہ ایشو ہونے شروع ہو چکے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت ساری شارٹیج آ چکی ہے، اور وہ آئی تھنک ورک جو پرمٹس ہیں وہ انفیکٹ مچ بیٹر ہے. اور اس کے علاوہ ایگریکلچر جو سیزنل پہلے ویزے ہوتے تھے اس میں اب جو ہے آپ کو جو ہے ورک پرمٹ بھی مل رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ان میں آئے جو بی انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انفیکٹ نہیں ہے. تو یہ اور ایزی ہو چکا ہے. تو اوبیسلی آنے والے وقت میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو انفیکٹ کیا کریں گے کہ کنسٹرکشن کمپنیز بنا لیں گے پیپر پہ، لیکن ان کے پاس کام نہیں ہوگا. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں سے زمین جو ہے لیز پہ لے لیں گے، لے کر پھر جو ہے ورک پرمٹ لے لیں گے، لیکن وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی یا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو کام نہیں ملے گا. تو یہ اب نیکسٹ جو ہے یہ ٹرینڈ یہ شروع ہونے والا ہے. اس سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اویئر کر لیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں اگر آپ ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو چیک کرنی پڑے گی. اگر ایگریکلچر ویزا آپ کو مل رہا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ پہلے آپ نے فیسیں چیک کرنی ہے کہ فیس کتنے بنے گی. اس کے بعد آپ نے چیک کرنا کہ ان کے پاس جو وہ انفیکٹ لینڈ یا جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ورک پرمٹ ہے وہاں پہ وہ کس بات کی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کتنی لینڈ ہے ان کے پاس، اور وہ کتنے عرصے سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اس فیلڈ میں. تو وہاں سے آپ کو جائزہ ہو جائے گا کہ کیا وہ جینون ہے یا پیپر پہ ہے یا وہ ٹیمپرری ہے. کچھ لوگوں نے کوئی لے لیتے ہیں ٹائم بینگ کے لیے، لیکن وہ 1 سال کے لیے ہی ہوگا لیز. جب وہ لیز ختم ہو جائے تو پھر وہ وہاں پہ ان کی لیز ختم ہوگی، کام بھی نہیں ہوگا، تو آپ کا ورک پرمٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے جو کنسٹرکشن میں لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے کہ آن پیپر جو ہے کنسٹرکشن کمپنیز بنا لینی ہے، اور پھر وہاں پہ کام نہیں ہوگا تو وہ بھی آپ پہلے سے چیک کر سکتے ہیں. پیسے دینے سے پہلے قرض لیٹر ایشو کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ کمپنی جو ہے یہ کتنی پرانی ہے، اور ان کا ٹرن اوور وغیرہ کیا ہے، اور کتنے لوگ ڈائریکٹرز ہیں. اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ جب ڈائریکٹر کی لسٹ میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ڈائریکٹر ریگولر بیسس پہ چینج ہو رہے ہیں. وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ انفیکٹ یہ کمپنی جو ہے یہ پراپر طریقے سے رن نہیں ہو رہی ہے. جو جینون کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ اتنے جلدی نہیں بدلتے ہیں، تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے. ناظرین، یہ میں آج پورا جو تقریباً جو ہے پروگرام ریکارڈڈ اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ آگاہی کر رہا ہوں ورک پرمٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت میں پاکستان موجود ہوں اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں ورک کے لیے، ورک پرمٹ کے حوالے سے کہ وہ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو جو ہے ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ ہمیں ورک پرمٹ مل رہا ہے، کون آفر کر رہا ہے، کتنے پیسے لے رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے یہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالیں. اور جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کا ورک پرمٹ ہو جاتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ ورک پرمٹ کا جو آپ نے ایکسپیرینس بتائی ہے، جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جو کمپنی جس کے ساتھ جا رہے ہیں، ورک پرمٹ آپ کو کیسے آفر ہوا. کیونکہ آج کل وہ کمپنی کو بھی فون کرتے ہیں. جب آپ ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے، آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو وہ کمپنی کو بھی انفیکٹ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے ورک پرمٹ جاری کیا ہے. اور پھر جب آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے وہ کمپنی کے حوالے سے بھی آپ کو سوال پوچھیں گے کہ اس کمپنی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے کہاں سے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ ان کو جاب کی ضرورت ہے، آپ نے اپلائی کیسے کیا، آپ کا انٹرویو ہوا وہ کیسے ہوا، کیا سوال ہوئے.
تو یہ اگر آپ نے یہ نہیں آپ کو پتہ یا وہ پروسیجر سے آپ نہیں گزرے ہیں، بہت سارے میں نے نوٹس کیا کہ لوگوں کو ورک پرمٹ تو انہوں نے لے لیا لیکن کوئی انٹرویو نہیں ہوا، کوئی ان کو انفارمیشن نہیں دی گئی، جو سی وی بنائی گئی اس میں بھی جو ہے جو کام دکھایا گیا وہ کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، تو ایک ایکسپیرینس جو دکھا رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ جب آپ سوال ہوں گے ایئرپورٹ پہ تو آپ کیسے اس کا جواب دے سکیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ جو شادی کے بیسس پہ جا رہے ہیں، اگر جنون شادی نہیں ہے تو وہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ طریقہ کار کیا ان کا جو ہے سوال کرنے کا، وہ دونوں پارٹیوں کو الگ کر کے سیپریٹ روم میں لے جائیں گے، وہاں جا کر وہ سوال کرتے ہیں اور سوال بڑے ڈیٹیل سوال ہوتے ہیں۔ وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ کی منگنی کب ہوئی ہے، یہ رشتہ کس نے کرایا ہے، کیا وہ آپ کے رشتہ دار تھے پہلے سے، پھر وہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں آپ کے لحاظ سے کہ جو لڑکی ہے اس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے ہسبینڈ کی فیملی کے بارے میں کہ ان کے ماں باپ جو ہے ان کے نام کیا ہیں، ان کی عمر کیا ہے، وہ کام کیا کرتے تھے، اور ان کے بہن بھائی کتنے ہیں، ان کی اندازاً عمر کیا ہے، وہ کہاں پہ ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل جب سوال ہوں گے، اگر آپ کی جنون شادی نہیں ہے تو آپ یہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں۔ اسی طرح پھر وہ ہسبینڈ کو سیپریٹ کمرے میں لے جائیں گے، اس کی وائف کے جو فیملی ہے اس کے بارے میں اور ان کی جو رشتہ ہوا ہے اس کے بارے میں وہ پوچھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اگر آپ اس میں صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکیں گے، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ورک پرمٹ آفر کرتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے اور وہاں پہ سوال ہوتے ہیں تو وہ سوال کا جواب آپ صحیح نہیں دیں گے تو وہاں آپ کو اگر واپس بھیج دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو جو پیسے دیے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں ملیں گے۔ تو یہ بہت بڑا اب یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، کچھ لوگوں کو انہوں نے ایئرپورٹ سے واپس کیا ہے، کچھ کیسز ہمارے پاس ایسے آئے ہیں جہاں پہ 6-6 7-7 گھنٹے جو ہے امیگریشن والوں نے انہیں روک لیا، یعنی کہ 6-6 گھنٹے جو ہے انٹرویو ہوا۔ آپ امیجن کریں کہ 6 گھنٹے اگر انٹرویو ہوتا ہے تو کتنے سوال کیے جائیں گے ان سے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں وہ اس وقت یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا تھا، لوگوں کو جو یہاں سے ورک پرمٹ دے رہے تھے اور جو لوگ آ رہے تھے ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایئرپورٹ پہ وہ جو ہے وہ سوال کریں گے۔ تو اسی دن دس پرٹیکولر کیس جو ہمارے پاس آیا اس میں جو لڑکی آ رہی تھی ورک پرمٹ میں تو اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس نے ورک پرمٹ کیسے ارینج کیا، کیونکہ وہ ورک پرمٹ جو ہے اس کا کوئی ساتھی تھا یو کے میں تو اس نے ارینج کیا تھا، اور لڑکی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ورک پرمٹ کیسے ارینج ہوا، کوئی پیسے دیے گئے یا نہیں دیے گئے، اور جو ایکسپیرینس وغیرہ بتا رہے تھے وہ اس میں وہ بھی اس کے بارے میں اسے علم نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو اس کا ساتھی تھا وہ خود بھی انفیکٹ اس کی کوئی لیگل پوزیشن یو کے میں نہیں تھی، تو وہ ان کو کیا بتا سکتی تھی کہ اس کو کون لینے والا آ رہا ہے، کس نے جو ہے اس نے وہ کیا ورک پرمٹ ارینج کس نے کیا۔ تو اب وہ بڑی مشکل میں پڑ گئی۔ تو لکلی ان دیٹ کیس چونکہ یہ نیا سلسلہ تھا انہوں نے امپلائر کو فون کیا اور امپلائر نے جب کنفرم کیا کہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں اور یہ جنون کام ہے، ہمیں چاہیے یہ لوگ، تو پھر انہوں نے اس کو جو ہے انٹری دے دی۔ لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ سٹارٹ بھی ہوا تھا، تو اب یہ سلسلہ جو ہے زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے، زیادہ سیریس ہو چکا ہے۔ انفیکٹ جو ہے وہ سوال جو ہے ڈیٹیل میں بہت زیادہ چلے گئے ہیں۔ اب ان کو علم بھی ہو چکا ہے کہ کس قسم کا فراڈ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں اور مزید تو میں نہیں کہنا چاہتا ورک پرمٹ کے حوالے سے، کیونکہ آلموسٹ میں نے تقریباً ورک پرمٹ میں سب جو چیزیں ہیں وہ میں نے ڈسکور آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ سے اتنی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ورک پرمٹ جو امپلائر ہوتا ہے وہ ورک پرمٹ کیسے لے سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یو کے میں تقریباً کسی کے پاس بھی بزنس ہو تو وہ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ وہاں پہ اس کو بزنس پلان اپنا دینا پڑے گا، اپلیکیشن کرنا پڑے گا، اس میں سارا لکھا ہوتا ہے بزنس پلان میں کہ آپ کس قسم کی بزنس ہے آپ کی اور کس قسم کے ورکر آپ کو چاہیے، آپ نے کیا سرچ کی ہے، اور آپ کی جو مارکیٹ اینالس ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ کی ہوئی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ بزنس آپ کی جو ہے وہ وائبل ہے، اور آپ کو مزید لوگ چاہیے، آپ
آپ کی شارٹیج ہے، جو بھی ورکر ہیں وہاں پہ وہ آپ کا کام میں جو آپ نے چلانا ہے اپنا دارہ، وہ لوگ وہاں سے نہیں مل رہے ہیں تو باہر سے لوگ آنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے یا کیش اینڈ کیری ہے، تو انہیں علم نہیں ہوتا کہ انفیکٹ وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی آپ امپلائر ہیں اور آپ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ اپلیکیشن کر کے دیں گے، کیونکہ یہ اپلیکیشن جو فیس ہے اس کی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اسپانسرشپ لائسنس لینا ہوتا ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، تو وکیل جو ہوں گے وہ آپ سے فیس تھوڑا سا زیادہ لیں گے، لیکن لانگ رن میں یہ بہت سارا فائدہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جتنے لوگ آپ کے پاس آلریڈی کام کر رہے ہیں، اتنے لوگ مزید جو ہے آپ کو جو ہے ان کو وہ آپ ورک پرمٹ میں باہر سے بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ انفیکٹ جیسے میں نے کہا کہ اب ٹرینڈ چل چکا ہے کہ لوگ آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، تو وہ جو پیسے ہوتے ہیں انفیکٹ وہ بھی آپ بزنس بھی آپ کی ہوتی ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اوبیسلی کچھ لوگ اپنے بہن بھائی جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، ان کو بھی وہ بلانا چاہتے ہیں یو کے میں، تو اگر آپ اپنی بزنس خود سیٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو کوئی کاسٹ نہیں ہوگی، آپ ورک پرمٹ میں جو ہے اپنی فیملی ممبرس کو بلا سکتے ہیں بڑے آسانی سے۔ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اس اپرچونٹی کو ویل کریں اور آپ نے جو ہے باقی رشتہ داروں کو یا بہن بھائیوں کو کی مدد کریں، کیونکہ یہ سارا جو ہے سلسلہ جو ہے اس سے پہلے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں آیا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے۔ جیسے کہ نارملی میں کہتا ہوں، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔